प्रोग्राम नंबर 69। अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम में आपको सलाम करते हैं जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदाए पाक ने कायम की है। हमें खुशी है कि आज हमको सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। आप में से अक्सर इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमने कलाम पाक का सफ़र शुरू किया हुआ है। हम इस वक्त अंजील मुक़द्दस का मुताला कर रहे हैं और अंजील मुक़द्दस में हमें यस्सु अल मसीह की खुशखबरी की बातें सिखाई जा रही हैं। यस्सु अल मसीह वो नजात दहिंदा है जो बनी आदम को शैतानी सल्तनत से निकालने, गुनाह और अब्दी सज़ा से बचाने के लिए दुनिया में आया। पहले चंद प्रोग्रामों में हमने देखा कि यस्सु यहूदियों के इलाकों में सफ़र करता है, उन्हें नजात की खुशखबरी सुनाता है और हर तरह की बीमारी और कमज़ोरी को दूर करता है। यस्सु की तालीम सुनकर यहूदी मज़हब के सरदार हसद करने लगे, मगर वो जिस हिकमत से कलाम करता वो उनकी समझ से बालातर थी। इसलिए ना तो वो उसके कलाम को कबूल करते थे और ना ही उसके मौजज़ात का इनकार कर सकते थे। आज हम अंजील मुक़द्दस का मुताला जारी रखते हुए सीखेंगे कि खुदावंद यस्सु अल मसीह ने यहूदी सरदारों के साथ सब्बत के दिन के मुतल्लक बातचीत की। सब्बत का दिन हफ्ते का 7वां दिन था जो खुदा ने उन्हें हफ्ते भर के कामकाज के बाद आराम के लिए दिया था। तहम यहूदी मज़हब के सरदार जो फरीसी थे वो यस्सु पर बगावत का इल्ज़ाम लगाते थे, क्योंकि यस्सु सब्बत के दिन में भी लोगों की भलाई और रिहाई के काम करता था। क्योंकि उनको यस्सु के भले कामों की वजह से कोई काबिल इल्ज़ाम नुक्ता ना मिला, इसलिए उन्होंने मौका पाकर उस पर सब्बत को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। आए मत्ती की अंजील के 12वें बाब की तलावत सुने। उस वक्त यस्सु सब्बत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथी भूखे थे तो उसने क्या किया? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनको खाना ना उसको रवा था और ना उसके साथियों को, मगर सिर्फ काहिनों को। या तुमने तौरेत में नहीं पढ़ा कि काहिन सब्बत के दिन हैकल में सब्बत की बेहुरमती करते हैं और बेकसूर रहते हैं? मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम उसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने आदम सब्बत का मालिक है। कलाम मुकद्दस यस्सु को सैकड़ों नामों से पुकारता है। उन नामों में से एक नाम इब्ने आदम है। ये नाम यानी इब्ने आदम हमें याद दिलाता है कि अल मसीह इतना फरोतन बना कि उसने आदम की औलाद का रूप धार लिया। इससे उसकी अजमत और उसका जलाल भी जाहिर होता है, क्योंकि वो जो फरोतन बनकर इंसान बन गया, ये शख्स वही है जो तमाम बनीनो इंसान का मालिक है और यौम हिसाब का भी। ज़रा सोचिए कि कलमत उल्लाह, रूह अल्लाह, इख्तियार अल्लाह और जलाल अल्लाह ज़मीन पर इंसान के दरमियान आया, और सबसे बढ़कर ये कि इंसानी रूप में आया। हाँ, यीशु मसीह इब्ने आदम सब्बत का मालिक है और कुल कायनात का भी। ताहम फरीसी यस्सु को ना पहचान सके कि उसकी असलियत क्या है। इसके बाद क्या हुआ, आए कलाम मुकद्दस से सुने। और वो वहां से चलकर उनके इबादत खाना में गया, और देखो वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा था। उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाने के इरादा से ये पूछा कि क्या सब्बत के दिन शिफा देना रवा है? उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्बत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसको पकड़कर ना निकाले? बस आदमी की कदर तो भेड़ से बहुत ज्यादा है, इसलिए सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। तब उसने उस आदमी से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया तो वो दूसरे हाथ की मानिंद दुरुस्त हो गया। इस पर फरीसियों ने बाहर जाकर उसके बरखिलाफ मशवरा किया कि उसे हलाक करें। यस्सु
یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس نے سب کو اچھا کر دیا۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ فریسی یسوع پر الزام لگاتے تھے کہ وہ سبت کے دن نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ یسوع فریسیوں کی روایتوں کو اور رسم و رواج کو نہ مانتا تھا۔ یہ کیسی ریاکاری ہے کہ فریسیوں کو بھوکے پیاسے اور بیمار لاچار لوگوں کی فکر نہ تھی، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کی روایتوں کو مانیں اور یہ بھی مانیں کہ یہ روایتیں خدا کی طرف سے ہیں اور سبت کے روز کوئی نیکی کا کام بھی نہ کریں۔ تاہم یسوع نے، جو ان کے بدحا دلوں کو جانتا تھا، اس نے انہیں یاد دلایا کہ خدا نے کلام مقدس میں اس طرح فرمایا ہے کہ اگر تم ان الفاظ کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں تو بے قصور کو قصوروار نہ ٹھہراتے۔ کلام خدا یوں بیان کرتا ہے، اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گنگے کو لائے جس میں بدرو تھی۔ اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گنگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، یہ بدروحوں کے سردار بلزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ پس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ ان باتوں کے بعد یہودیوں کی عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت ہسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پز مردہ لوگ پڑے ہوتے تھے، جو پانی کے ہلنے کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا، اور پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری ہوتی وہ ٹھیک ہو جاتی۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ دن سبت کا تھا۔ پس یہودی اس سے، جس نے شفا پائی تھی، کہنے لگے کہ آج سبت کا دن ہے، تجھے چارپائی اٹھانا روا نہیں۔ اس نے انہیں جواب دیا، جس نے مجھے تندرست کیا اسی نے مجھے فرمایا کہ اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے تجھ سے کہا کہ چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ لیکن جو شفا پا گیا تھا وہ نہ جانتا تھا کہ کون ہے، کیونکہ بھیڑ کے سبب سے یسوع وہاں سے نکل گیا تھا۔ ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا۔ اس نے اس سے کہا، دیکھ، تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ اس آدمی نے جا کر یہودیوں کو خبر دی کہ جس نے مجھے تندرست کیا وہ یسوع ہے۔ اس لیے یہودی یسوع کو ستانے لگے، کیونکہ وہ ایسا کام سبت کے دن کرتا تھا۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوششیں کرنے لگے کہ وہ نہ صرف سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے۔ آئیں یہاں رکیں۔ فریسیوں نے یسوع کو کیوں ستایا اور اسے قتل کرنے پر کیوں آمادہ ہوئے؟ کیا اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن بیماروں کو شفا دی؟ اصل سبب یہ نہ تھا۔ وہ اسے قتل کرنے پر اس لیے آمادہ ہوئے
کہ اس نے کہا تھا کہ خدا میرا باپ ہے، وہ اسے خدا کا بھیجا ہوا المسیح مان ہی نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس پر کفر بولنے کا الزام لگایا اور اس کی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ مگر کلام خدا بیان کرتا ہے، پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ باپ کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی سچی نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے سچی ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی، لیکن میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں کہ تم نجات پاؤ۔ اور وہ چلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں خوش رہنا منظور ہوا، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے۔ تم نے کبھی نہ اس کی آواز سنی نہ اس کی صورت دیکھی، اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں قائم نہیں رکھتے، کیونکہ جسے اس نے بھیجا ہے اس کا یقین نہیں کرتے۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو اور سمجھتے ہو اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا ہی نہیں چاہتے۔ میں اپنی عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم نے مجھے قبول نہیں کیا۔ اگر کوئی اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کرو گے۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیونکہ ایمان لا سکتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے میرے حق میں لکھا ہے، لیکن جب تم نے اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کیا تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ فریسی جو یسوع کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کو یسوع نے پھر سے ثبوت پیش کیے۔ کیا آپ نے یسوع کی باتیں سنی؟ اس نے کہا، جو کوئی المسیح کا انکار کرتا جسے خدا نے آسمان سے بھیجا، وہ المسیح کے حق میں دی جانے والی گواہیوں کو، مسیح کے کاموں کو اور مسیح کے کلام کو رد کرتا ہے۔ وہ یوحنا کی گواہی کو رد کرتا ہے، وہ موسیٰ کی گواہی کو رد کرتا، اور وہ نبیوں کی ان تمام گواہیوں کو جو انہوں نے المسیح کے حق میں دی ہیں رد کرتا ہے۔ الغرض جو شخص یسوع المسیح کو قبول نہیں کرتا وہ خدا کو قبول نہیں کرتا۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جسے اس نے بھیجا ہے عزت نہ کرے گا۔ یسوع کی باتوں کا اور یسوع کے اختیار کا انکار کرنا خدا کی باتوں اور خدا کی قدرت کا انکار کرنا ہے، کیونکہ یسوع خدا کا وہ کلمہ ہے اور ایسی شخصیت ہے جس کو خدا نے انصاف کا سارا کام اور سارا اختیار اور ساری ذمہ داری سونپ دی ہے۔ جو شخص سچے دل سے خدا کو مانے گا، نبیوں کو اور نبیوں کی تعلیم کو اور گواہیوں کو مانے گا، وہ یہ بھی مانے گا کہ یسوع ہی خدا کا بھیجا ہوا المسیح اور دنیا کا نجات دہندہ ہے، کیونکہ خدا نے سب پیغمبروں نے یسوع المسیح کے حق میں گواہی دی ہے اور اس کی تصدیق کی ہے۔
جو لوگ نبیوں کے صحیفوں کو جانتے اور مانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ یسوع ابن مریم وہ ہستی ہے جسے خدا نے چنا تاکہ وہ دنیا کا نجات دہندہ ہو، اور یہی بات یسوع نے فریسیوں کو بتائی اور سمجھائی، مگر فریسیوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے فرمایا، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو وہ ہے، یعنی موسیٰ، جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے، لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو گے؟ جی ہاں، ہم میں سے ہر کسی کو ان باتوں پر غور کر کے سوچنا چاہیے، کیونکہ خدا ہمارے دلوں کو روشن کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس کلام کے معنی اچھی طرح سمجھ جائیں۔ خدا چاہتا ہے کہ سچائی ہمارے دل میں اتر جائے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نبیوں کی تعلیم اور صحیفوں کو مانتے ہیں، ان کا یقین کرتے ہیں، تو پھر لازم ہے کہ ہم اس شخصیت کا بھی یقین کریں جس کی نبی اور صحیفے گواہی دیتے تھے، اور وہ یسوع المسیح ہے۔ دوستو، ہم آپ سے یہ سوال پوچھتے ہوئے آپ کو رخصت کرتے ہیں، کیا آپ سچ مچ نبیوں کی کتابوں کا یقین کرتے ہیں؟ لفظ نبیوں پر زور دیں۔ بہت سے لوگ ایک بندے کی گواہی مان لیتے ہیں، مگر حیران ہونے والی بات ہے کہ خدا کے بہت سے نبیوں کی سچی گواہی صرف چند ایک لوگ ہی مانتے ہیں، اور خدا کے کلام کی تمام باتیں نبیوں ہی نے لکھی ہیں۔ ذرا آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کہ کیا آپ نبیوں کی باتوں کا یقین کرتے ہیں؟ عزیز ساتھیوں اور پیارے دوستو، آج ہمارا پروگرام ختم ہونے کو ہے۔ ہم آپ کو الوداع کہتے ہیں، تاہم ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارا اگلا پروگرام مس نہ کریں، کیونکہ اس میں ہم یسوع المسیح کی خوبصورت کہانی کو مزید آگے چلائیں گے۔